सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मर्दे मुजाहिद मर्दे मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब। जी फयाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। तो दोस्तों, बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आज पाकिस्तान में, बड़ी सनसनीखेज खबरें चल रही हैं। सबसे पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ के ही एक हमायती सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब, और उन्होंने कहा है कि जो वकील हैं वो हमारे केसेस लड़ने के 100 करोड़ रुपए ले चुके हैं। जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, जो आपको असेंबलियों में नजर आ रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, वो 100 करोड़ रुपया हमसे ले चुके हैं। लेकिन उन्होंने रिजल्ट क्या डिलीवर किया है, किस किस वकील को कितने पैसे गए हैं, फयाज भाई से जानेंगे। उसके साथ ही जो दूसरी अहम चीज है, तहरीक इंसाफ के साबका जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो फेसबुक पर फरमा रहे हैं कि आजाद कश्मीर पर भी भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। तो ये क्या कहानी है? इमरान रियाज के हवाले से भी आज एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और चौथी खबर ये कि चीन पाकिस्तान को वो कौन सी टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिसकी वजह से बाहर मौजूद लॉबियों को आग लगी हुई है और आजकल एंटी पाकिस्तान कैंपेन चल रही है। तो जी फयाज भाई, पहला टॉपिक, शाहिद असलम वो आज ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके वो कहते हैं कि जी सलमान अकरम राजा साहब, हमें ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के वकीलों को जो 1 अरब रुपया दिया गया है वो किस किस वकील को गया है और किस वकील को कितना गया है। तो आप इसके मुतालिक क्या जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पाकिस्तान के मीडिया में ये ख़बर ब्रेक की थी। पहला मैं वाहिद शख्स था, मेरे हद तक ही वो रही, बाकी दूसरी साइड पे किसी ने इसको टच नहीं किया था, कि इलेक्शन से 3 दिन पहले 7 फरवरी 2024 7 अरब रुपया सिर्फ अमेरिका से हवाला हुंडी के ज़रिए से आया था। आपने बिल्कुल ब्रेक की थी, ठीक है ना? ये सिर्फ एक अमेरिका से, बाकी बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंडिया से, कई और से अरबों रुपए सिर्फ और सिर्फ सियासी फितना खवारिज तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिताने के लिए। एग्जैक्टली इसी तरह फरहान भाई करोड़ों डॉलर, इस पूरी 3 साल की जो तहरीक है ना, आपकी सोच से बाहर है कि करोड़ों अरबों डॉलर्स की बारिश और बरसात इन 3 सालों में इस तहरीक इंसाफ के ऊपर की गई है। ये जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, जो लीडर टाइप, जो डटे हुए हैं, मचे हुए हैं, कायम है दायम है, ये वैसे ही नहीं है। इनके मौज मेले लगे हुए हैं। एक है आपके मीडिया के लोग, जिनको मॉनिटाइजेशन के जरिए से आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने प्री प्लान्ड आज से 5 से 6 साल पहले, 5 साल पहले पाकिस्तान में मॉनिटाइजेशन का तस्वर सोशल मीडिया में लेके आए। उन्हें पता था कि नेक्स्ट हमने क्या पाकिस्तान के साथ बिहेव करना है, और इस तहरीक इंसाफ को और बानी तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करके। एक वो, दूसरा डॉलर्स की बरसात हुई है लीडरशिप और वकला के ऊपर। बरसात अब आपके सामने आ गया। ये आप शाहिद असलम साहब की बात कर रहे हैं। अब मैं तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने कुछ कभी कभी देखा इनको ट्वीट। मतलब तहरीक इंसाफ के दाई कट्टर सपोर्टर है, कोई पीटीआई वाला ये नहीं बोल सकता कि ये जी एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं। सर जी, बात ये है, एक होता है जानना, फिर होता है पहचानना। पहले होता है पहचानना, फिर होता है जानना, फिर होता है मानना। वो वकील जिनको ना कोई पहचानता था, ना कोई मानता था, और ना कोई पहचानता था, ना जान, ना पहचान, ना मान, जनाबे वाला पिछले 3 सालों में जिसके पास फिटपटी मोटरसाइकिल थी, वो 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ की लैंड क्रूजर पे फिर रहा है। ये लिस्ट बना लें इन सारों की। और जो टीवी चैनलों पे बैठ के सारा दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज के खिलाफ आवारा कुत्तों की तरह भौंकते हैं ना, आप इनमें से किसी वकील का बायोडेटा पिछले पूरे 3 साल में देख लें। 9 मई से पहले, आधों को 9 मई से पहले कोई नहीं जानता था, आधों को। बाकी जो आधे थे उनको 10 अप्रैल 2022 से पहले कोई नहीं जानता था। ये सारे के सारे। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आ जाती है, इन्होंने फीसें ले ली। शाहिद असलम साहब ने पूरी डिटेल मांग ली सलमान अकरम राजा साहब से कि भाईजान जरा थोड़ी डिटेल तो देना, किस किस वकील ने कितने। लेकिन एक चीज यहां पर आती है, 85 लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में थे उनको सजाएं हुई, इंक्लूडेड हसान न्याजी। हसान न्याजी की वालदा, उसके घर वाले और उनसे ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्ट बताया
وہ یہ گلا کرتے ہیں، اور وہ 85 جن کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کے الواحقین، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، کہ پی ٹی آئی نے ان کو قانونی عدالتی سہولتیں فراہم نہیں کی. یہ نامی گرامی جتنے وکیل تھے انہوں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی. یہ ایم این اے بن گئے، یہ ایم پی اے بن گئے، یہ منسٹر بن گئے، یہ بڑے بڑے عہدے لے لیے انہوں نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، لیکن ان لوگوں کے حوالے سے ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی. تو آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو ملٹری کورٹس کو جائز مانتے ہی نہیں تھے، اسی وجہ سے ہم نے دلچسپی نہیں لی. میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کہی کہ اگر یہی فارمولہ اور یہی استدلال اور یہی منطق ان کی مان لی جائے تو پھر بھائی جان یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی آپ نہیں مانتے. 26ویں آئینی ترمیم کی بطن میں سے نکلی ہوئی جناب آپ کے آئینی بینچز، ان کو بھی نہیں آپ مانتے. تو پھر ان آئینی بینچز کے سامنے ڈیلی آپ بانی تحریک انصاف کو، قیدی نمبر 420 کو، نقدہ کوکا کو ریلیف دینے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لائن بنا کے سارے وکیل کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر ادھر کیوں نہیں بائیکاٹ کرتے؟ آپ ادھر بھی بائیکاٹ کر دیں. لیکن یہاں پر 85 عام لوگ تھے. تو جناب بات یہ ہے کہ ان وکیلوں کو جتنی پیمنٹ ہوئی بالکل ٹھیک ہو. شاہد اسلم صاحب نے کہا ہے، سلیمان اکرم راجہ صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اپنا پروفیشنل ایٹیچیوڈ دکھائیں، اس 1 ارب کی پوری ڈیٹیل وہ سامنے لے کر آئیں کہ بھائی جان وہ 1 ارب کس کس وکیل نے کس کس کھاتے میں کس کس سروسز کی برداشت میں دیا. تو جناب والا یہ تو صرف ایک وکیل طبقہ جو ان کے ساتھ کچھ لوگ اس طبقے کے چل رہے ہیں ان کا عالم ہے. ہر بندہ میڈیا کا، پالیٹکس کا، تجزیہ نگاری کا، یہ جو لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں نا، جو بالکل ننگے ہو کے جناب سوشل میڈیا پہ وہ اینکر اور وہ تجزیہ نگار اور اینکرنیاں، بھائی تم تجزیہ نگار اور اینکر ہو، تم پولیٹیکل پارٹی کے عہدیدار یا رشتہ دار نہیں ہو، بالکل تم بانی تحریک انصاف کے رشتہ دار نہیں ہو. تم اپنا ایک ڈیکورم برقرار رکھو، ایک نیوٹرلزم کا، ایک امپارشلزم کا. وہ ان سے کیوں نہیں ہو پا رہا کہ بھائی ان کے ڈالروں کے اوپر اور ان کے اوپر جو برسات ہوتی تھی اس پہ زد آ رہی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک انہوں نے سوال پوچھا. اچھا فیاض بھائی، آج کل سوشل میڈیا پر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کو تو فوج لے کر آئی تھی، عمران خان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے. سب سے پہلے تو بھائی جان آپ کے اس جواب کا نا میں ایلیبوریٹ کرنے کے لیے بڑے اچھے طریقے سے میں 2 ویڈیوز آپ کے سامنے پوری قوم کے سامنے رکھوں گا. یہ سب سے پہلے ان کی سنیں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، یہ میں کبھی آپ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کروں گا جی میں بے پاس ہوں کہ جی فوج جی کچھ کرنے دے رہی. یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر فوج نہیں کرنے جا رہی میں انکمپیٹنٹ ہوں، اس کا مطلب میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا پرائم منسٹر بننے. اگر میرا کوئی راستہ روکے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. میں عوام. اچھا اب ان ویڈیوز کو سننے کے بعد یہ دوسری ویڈیو جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا میں ذمہ دار ہوں، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ 2019 کے اندر جب احسان اللہ احسان بھاگا تھا نا جیل سے، جی جی، یہ اس وقت کی جناب آپ کا پاکستان کے ٹاپ کلاس کے جو 20 اینکر اور اینالسٹ ہیں نا، ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے اس وقت کا وزیر اعظم نقدہ کوکا، قیدی نمبر 420، امت مسلمہ کا عظیم قائد، سوشل میڈیائی قائد، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر فوج اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ نہ کر سکتی ہے، نہ کرتی ہے، نہ میں کرنے دے سکتا ہوں. اور پھر دوسرے کلپ میں مہر عباسی صاحبہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم یہ کہے کہ بھائی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، فوج نے میرے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، فوج نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تو وہ نااہل ہے. اگر میری حکومت ہوئی اور میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر میں نااہل ہوں. آپ ان کی آنکھوں دیکھی پوری پاکستانی قوم ویڈیو سننے کے بعد. اب آتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا. اب اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ طالبان کو، ان ٹیررسٹ کو 40-45 ہزار اپنے منہ سے مانتے ہیں. میرا دعویٰ ہے 1 لاکھ، میں اس پہ قائم ہوں. 1 لاکھ کے قریب جناب آپ نے طالبان ٹیررسٹ امریکن CIA کے کہنے پہ، امریکن ڈیپ سٹیٹ کے کہنے پہ، اسرائیلی موساد کے کہنے پہ، انڈین را اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیپ سٹیٹس تھیں ان کی کلیبوریشن کے ساتھ فیوچر کے اندر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر دوبارہ ٹیررزم کو پروان چڑھانے کے لیے، تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے، پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہو سکے، پاکستان کی فوج کسی سکون میں نہ آ سکے، وہ مشرقی اور مغربی تمام دونوں طرف کی سرحدوں کے حوالے سے وہ پریشانیوں کا شکار رہے. اس کے لیے آپ نے وقت سے پہلے
یہ فیصلہ کیا, اور بقول آپ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پوری قوم کو ویڈیو سنا دی, پوری قوم کو. اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا تھا تینوں کا تھا فیصلہ. یہ جنرل فیض کا, جنرل باجوہ صاحب کا, اور بانی تحریک انصاف کا ایز اے پرائم منسٹر. لیکن جناب والا ملک کے چیف ایگزیکٹو جنرل باجوہ نہیں تھے, ملک کے چیف ایگزیکٹو جنرل فیض نہیں تھے, ملک کے چیف ایگزیکٹو آپ تھے. اور آپ نے خود اپنے انٹرویوز کے اندر یہ کہا ہوا, یہ میں نے ایک کلپ سنایا مہر عباسی صاحبہ کا, آپ نے 20 پچھلے 10-15 سالوں کے اندر انٹرویوز دیے ہوئے ہیں کہ میری حکومت ہوئی, میں کام نہ کر سکا, میں نے یہ ایکسکیوز رکھا کہ فوج میرے رستے کی رکاوٹ تھی, فوج نے مجھے کام نہیں کرنے دیا, فوج نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے, فوج نے میرے رستے میں ہرڈل, بیریئرز, آبسٹیکلز رکھی, تو میں نااہل ہوں گا. تو جناب دو ہی چیزیں ہیں. میں بڑا دلچسپ آپ کے سامنے ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک بندہ تھا, وہ گھر سے جانے لگا, تاجر ٹائپ آدمی تھا, تو اس کے ماں باپ نے رات کو گھر آنا تھا. اس نے کھانے کے لیے 2 کلو گوشت لیا, اپنی بیوی کو دیا کہ ایپل یہ لو کے راتی میرے امی ابا ہی نہیں آنا ہے, اے ذرا ڈنر آسے جو ہے نا 2 کلو گوشت تھے تو ذرا سالن ڈش وش بنا کے رکھی. رات کو وہ آیا تو اس کے آنے سے پہلے دن کو آگے بیوی کے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی, اس نے جناب وہ 2 کلو گوشت پکایا, ان کو کھلا دیا. اب رات کو جب وہ بندہ گھر آیا, وہ تاجر, اس نے بیوی سے پوچھا, ہاں بھائی گوشت پوش بنا لیا, آنے والے ہیں جنا امی ابو؟ میں نے گوشت بنانا تو تھا, وہ میں نے صاف کر کے رکھا ہے, وہ جو بلی ہے گھر میں آپ نے پالی ہوئی ہے, آپ نے, میں نے نہیں, آپ نے جو پالی ہوئی ہے, وہ 2 کلو گوشت کھا گئی. تاجر بھی بڑا سیاڑا سی جنا, بانی تحریک انصاف کی طرح, وہ سمجھتا تھا سارے بیوقوف ہیں جنا. اس کی بیوی, اس نے کیا کیا, کوئی 15-20 منٹ بھاگ دوڑ کر کے بلی پکڑ لی. بلی پکڑ کے اس نے ترازو لایا, ترازو میں اس نے 2 کلو کا جناب پتھر رکھا اور بلی دوسرے پاس طرف رکھی. وہ دیکھا تو وہ برابر تھے. اس نے اپنی بیوی کو بلایا, اس نے کہا ادھر, اگر تو یہ بلی ہے تو بتا 2 کلو گوشت کدھر ہے, اور اگر یہ 2 کلو گوشت ہے تو بتا بلی کدھر ہے. بانی تحریک انصاف صاحب, اگر آپ اس وقت سچے ہیں تو آپ اس وقت جھوٹے تھے, کاذب تھے, نامراد تھے. اور اگر آپ اس وقت سچے تھے تو آپ اس وقت جھوٹے ہیں. آپ اس وقت پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, آپ اس وقت پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ اس وقت پوری پاکستانی قوم کے ماتھے پہ بدھو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. نہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ. آپ چیف ایگزیکٹو تھے, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. آپ 100% ذمہ دار ہیں, اور میرا پولیٹیکل ویژن یہی کہتا ہے کہ عالمی طاقتوں نے فیوچر کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق کرانے کے لیے جس طرح ٹھنڈے پیٹوں ان سے کشمیر کا سودا کروایا, دوسرا ان کا یہ کام تھا, تیسرا سب سے امپورٹنٹ کام تھا پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروانا. اس کا وقت ہی نہیں آنے دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اور ابھی نا اس فیاض بھائی کے اس کمنٹ کے اوپر مجھے پتہ ہے نیچے یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے سارے کمنٹس پڑھتے ہیں, کمنٹ آئے گا کہ جی آپ بھی تو پہلے وزیر تھے تو اب آپ کیوں نہیں. تو میں اس کی وضاحت فیاض بھائی کی جگہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان اس وقت ہم نے جس عمران خان کی سپورٹ کی وہ پاک فوج کی حمایت کرتا تھا, وہ یہ ان کے امریکہ کے خلاف بولتا تھا. آج جو عمران خان ہے وہ اپنی فوج کو گالیاں دیتا ہے, امریکہ کے تلے منت کرتا ہے. تو ہم اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں, ہم نے اصول کی سپورٹ کی ہے, ہم نے ایک بندے کی سپورٹ نہیں کی. میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں, یہ میرے ذہن میں نہیں رہا, میں نے سوچا ہوا تھا یار یہ میں کمنٹ سن کے نا میں بھی تنگ آیا ہوں. جی جی, اس وقت آپ یہ تھے, میرے دوستوں میں سے کوئی کرتے ہیں. جی جی بھائی جان 10 اپریل مارچ 2022 سے لے کے 22 مئی 2023 تک ان 14 مہینوں میں میرے پاس ٹویٹ اور سوشل میڈیا کے اپنے تمام کلپس موجود ہیں جس پہ میں نے پاک فوج کے شہداء کو, پاک فوج کی جناب قربانیوں کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی فوج کی جناب جتنی اچیومنٹس ہیں میں اس پہ ٹویٹ کرتا تھا. یہی تو میرے لیے جناب باعث بنی تھی مجھے آپ کے زمان پارک اور بنی گالا میں داخلے پہ پابندی اور میری کور کمیٹی سے نکلنے کا. میں نے اس وقت بھی, اور کوئی کہتا ہے نا, وہ اکثر میرے دوست نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے اب آپ سیدھے رستے پہ آ گئے.
بھائی جان آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں پہلے دن سے ہی سیدھے رستے پہ ہوں. میرا پہلے دن سے یہ نظریہ ہے کہ پاک فوج پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، پاکستان کی ISI پاکستان کی بقا اور سربلندی کی ضامن ہے، اور فوج پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کے اتحاد کا واحد ایک کنجی ہے. اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کے فیاض چوہان کی ایک پڑھی لکھی ایک لیٹر جناب ایک بیانیہ اور ایک ویو پوائنٹ ہے کہ پاک فوج پاکستان کا واحد مڈل کلاس عوام کا نمائندہ ادارہ ہے. مڈل کلاس عوام، اور مڈل کلاس عوام کی عزت اور وقار کی جنگ میں اپنی زندگی کی 44 سال سیاست کرتے ہوئے ایز اے سیاسی کارکن میں پاکستان کی مڈل کلاس کی نمائندگی کر رہا ہوں. تو پاک فوج کے ساتھ محبت کا سب سے امپورٹنٹ جو میرا ایک وجہ ہے وہ مڈل کلاس عوام کا نمائندہ. یہاں کسی انڈسٹریلسٹ، کسی جاگیردار، کسی وڈیرے کا کوئی بچہ جو ہے نا اس میں بھرتی نہیں ہوتا. اس میں بھرتی ہوتا ہے اپر مڈل کلاس، مڈل کلاس اور پور کلاس کے جناب بچے آتے ہیں جو ملک اور قوم اور پاکستان کی سرزمین کے لیے، سونی دھرتی کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اور ہم اپنے ویورز کو یہ بھی یاد کروا دیں کہ پچھلے شو میں جنید سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ فیاض الحسن چوہان نے کتنی پڑھائی کی ہے، تو فیاض بھائی نے کہا تھا میں ڈبل ماسٹرز کی ہے، تو آپ اپنی ڈگریاں لے کر آنا چاہیں تو ہمارا شو حاضر ہے. ہم اس شو کے توسل سے ان کو دوبارہ یاد کرا دیں کہ سر ابھی تک آپ نے اپنی ڈگری نہیں پیش کی، چوہان صاحب موجود ہیں تو آپ چیلنج قبول کریں. اچھا فیاض بھائی، اس میں نا ایک بندے نے کمنٹ کیا، میں تو نہیں ان کو زیادہ ڈیٹیل سے جانتا تھا، کہ آپ اس بندے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ انصاف اخبار کا چیف ایڈیٹر رہا ہے. میں کہا یار میں وزیر اطلاعات رہا ہوں، قسم ہے جو میں نے انصاف اخبار کا جناب میرے سامنے ساری ڈیٹیل صبح دوپہر شام آتی تھی، A گریڈ B گریڈ C گریڈ کے اخباروں کی. تو اگر اس کی پروفیشنسی یہ ہے نا کہ یہ انصاف اخبار کا رہا اور اس انصاف اخبار کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، تو پھر میری بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں کہ تھکے ہوئے جناب ایک جسے کہتے ہیں نا میڈیا کے ایک ادارے کو جو چلانے والا صرف سہیل احمد صاحب کے اور جناب وہ کیا ہے وہ دوسرا میرا بھائی جو ہے نا ان کی انٹرٹینمنٹ کے اوپر کہکے لگانا اور دانت نکالنا، جس کی صرف افیشنسی ہو اور جس کی وجہ سے اس کی وجہ شہرت ہو. کیا تو جنید سلیم صاحب ہم آپ کی ڈگریوں کا انتظار کر رہے ہیں، تو چلیں فیاض بھائی اب اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں کہ آج آپ کے پاس سنیں کوئی بریکنگ نیوز ہے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ اسی سے متعلقہ ہوگی جو اس وقت سیاسی فتنہ خوارج، تحریک انصاف، ان کے باہر بیٹھے ہوئے یہودی و صہیونی طاقتوں کے اشاروں پہ اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے اشاروں پہ ناچنے والے بیانیہ بنا رہے ہیں نا، اور بانی تحریک انصاف بھی جو بیانیہ بنا رہا ہے، اس کی بہنیں بھی باہر آ کے جو بیانیہ بناتی ہیں کہ یہ طالبان کو TTP کو لانے والا جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے، اور بانی تحریک انصاف تو جناب دودھ سے نہائے ہوئے ہیں، وہ تو بالکل پوتر ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، کلندر ہیں، ان کو تو کوئی قصور نہیں ہے. جناب والا میرے سورس یہ کہتے ہیں، میری انفارمیشن یہ ہے، آج سے کوئی سال پہلے یا 6 مہینے پہلے ایک آڈیو انٹرسیپٹ کی پاکستان کی جناب اداروں نے مفتی نور ولی جو ہے نا، جو ان کا TTP کا ہیڈ ہے، اس کے حوالے سے TTP کا ایک دوسرا لیڈر ٹیلی فونیکلی بات کر رہا ہے کہ دیکھو یار یہ مفتی نور ولی، اس کے بچے جناب بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یہ خود بھی بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتا ہے، ہمارے بچے اور ہم 24 گھنٹے موت و حیات کی جناب ایک دوراہے پہ ہوتے ہیں، قسم پرسی کی حالت پہ زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر جان بچاتے ہیں، کبھی ادھر جان بچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بلٹ پروف گاڑی اس کو کس نے دی تھی؟ مفتی نور ولی کو جنرل فیض حمید نے. جنرل فیض نے سر یہ جتنا طالبان کی لیڈرشپ ہے TTP، اس کو ہر حوالے سے جنرل فیض حمید اور اس کے نیٹ ورک نے وہ سپورٹ کیا تھا، اور اس کے اوپر ڈائریکٹ سرپرستی تھی بانی تحریک انصاف کی. بانی تحریک انصاف احسان 2019 کے اندر بھاگا تھا جیل توڑ کے. جی کہاں کی جیل توڑ کے بھاگا تھا؟ یہ ادھر ہی خیبر پختونخوا سے. جی یہ کون ذمہ دار تھا؟ یہ ایگزیکٹ جس وقت وہ بھاگا تھا انہی دنوں یہ 20 ٹاپ کلاس کے جرنلسٹ کو، تجزیہ نگاروں کو، میں نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، ہر ٹی وی چینل کے جناب چھوٹے بڑے سب سے بڑے اس کے پرائم ٹائم کے جناب جو اینکرز تھے، ان کو بٹھا کے آپ کا جناب بانی تحریک انصاف کہہ رہا ہے
کہ میری مرضی کے بغیر پاکستان کے اندر فوج، آرمی چیف، ISI چیف کوئی کام نہ کر سکتا ہے، نہ میں کرنے دوں گا، نہ ہوگا. تو احسان کیسے بھاگ گیا؟ اس وقت بھی اس کو اکاموڈیٹ کیا، مفتی نور ولی کو بھی، اور اس طرح کے بیسیوں TTP کے لیڈرز ہیں جن کو صرف لا کے بسایا نہیں گیا، ان کو گھر، ان کو گاڑیاں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں، ان کو فزیکل اور مانیٹری سپورٹ. یہ جناب آپ کے جنرل فیض حمید. اچھا فیاض بھائی، یہ جو غیر ملکی لابیاں تحریک انصاف کے ساتھ ایکٹیو ہیں اور بالخصوص چائنا کے اوپر ان کا بڑا ایک اٹیک بھی جاری ہے، ہاں اس کی کیا وجہ؟ اچھا میں ایک اور بریکنگ آج آپ کو دے دوں. تو بریکنگ ہو گئی. ہاں دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کے خلاف اٹیک ہو رہا ہے، پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر خصوصاً پاک فوج کو، یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں نا، یہ میں پاک فوج کے جو نا افسران، سپاہیوں سے لے کے نا جنرلوں تک، میری فیملی بھی فوج میں ہے، آپ کی فیملی بھی ہے، ہمارا بھی فوج کے ساتھ ایک محبت ہے. ہمیں کسی آرمی چیف کے ساتھ یا کسی ISI چیف کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے اسپیسیفک پرسنالٹی کے ساتھ. ہماری اپنے اداروں سے محبت ہے، بینگ اے پاکستانی. میں یہ آپ جو بات کہنے لگا ہوں نا، یہ میری ان ساروں سے، کیونکہ نقدہ کوکا کی تحریک نے اور اس نام نہاد سیاسی فتنہ خوارج نے اور اس کلٹ نے سب سے زیادہ پاکستان کی جو سابق فوج کے افسران ہیں نا، ان کو اور ان کی فیملیز کو کیا ہے، اور اس کا بڑا نقصان اٹھایا ہے، ادارے نے بھی، ہم نے بھی، ملک نے بھی. میں ان کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں. جناب والا، یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. فوجی بیچارہ ایک بڑا سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، اس کو صرف اور صرف جان لینا اور جان دینا آتا ہے. دھرتی کے لیے جان دینا اور دھرتی کے خلاف بولنے والوں کی جان لینا، ٹھیک ہے، یہ سرحدوں کے اندر اور سرحدوں کے باہر یا سرحدوں کے اوپر. اس بیچارے کو سیاست کی مارا ماریوں کا نہیں پتا ہوتا. ان میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا، 2 ہوں گے، 100 میں سے 10 ہوں گے جن کو تھوڑا سا کیڑا ہوگا، تو وہ تھوڑا سا دائیں بائیں پڑھنا، دیکھنا، ریسرچ کرنا تو کچھ چیز ہوگا. جناب والا، یہ جتنی آپ کی نام نہاد سیاسی فتنہ خوارج اور یہ تحریک چل رہی ہے نا، یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے. یہ جتنا آپ کا BLA کی تحریک ہے، یہ بہانہ ہے. یہ جتنی منظور پشتین کی تحریک ہے، یہ بہانہ ہے. یہ جتنا TTP کے نشانہ پاکستان اور پاک فوج ہے، اور پاکستان کو جو نشانہ بنانا ہے، وہ پاک فوج کے اندر ہر حوالے سے بگاڑ پیدا کر کے لانا ہے. پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانا ہے، جس پاک فوج کا ڈسپلن اور چین آف کمانڈ 2 چیزیں ہیں جو اس کی ڈسٹنکشن ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ دو ڈسٹنکشنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے. انہوں نے ان 2 چیزوں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. 26 نومبر 2022 کو انہوں نے پاک فوج کے اندر ریولوشن، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو اس وقت آرمی چیف ہے وہ آرمی چیف نہ بن سکے، اور یہ 2 گروہوں میں جناب تصادم ہو، ایک دوسرے کے مد مقابل جناب یہ آ جائیں، ویپنز اٹھائیں اور پاک فوج آپس میں لڑ رہی ہو. ایک پلان یہ تھا اس بانی تحریک انصاف، اس قیدی نمبر 420 کا، پیچھے سارے اس کے آقا تھے. اسرائیل تھا، ڈیپ سٹیٹس تھی، اینٹی پاکستان. اس ساری چیز کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تباہ کرنا ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام تباہ کرنا ہے. تو اب یہ جو فوج کے خلاف کمپین ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی آپ کو بتا دوں. سی پیک کی کسٹوڈین جناب بیسیکلی پاک فوج ہے. بالکل ایسے. اب نئی چیز میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کو چائنا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، 5th جنریشن، وہ ٹیکنالوجی کہ جس کی وجہ جو ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز ریڈار میں نہیں آتے، جس کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی کی جس کی بنیاد کے اوپر بارک اوباما نے ہیلری کلنٹن کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے اندر ایبٹ آباد کا وہ سانحہ برپا کروایا تھا. سمجھ گیا نا؟ وہ ٹیکنالوجی پاکستان کو چائنا دینے جا رہا ہے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ 40 کے قریب ایئر کرافٹس ہیں جو اگلے 6 مہینے کے اندر وہ پاکستان کے ہینڈ اوور ہوں گے، اور پاکستان کا رائٹ ہے. یہ کوئی اللیگل کام پاکستان نہیں کر رہا. دنیا کے اندر تمام سپر پاورز، پاکستان بھی اپنے ہتھیاریں بیچتا ہے بنا کے دوسری تھرڈ ورلڈ کو، اپنے سے کم تر جن کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. چائنا یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو دے رہا ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی انوویشنز ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں آپ کی سول اور ملٹری فیلڈز کے اندر، جو باہر بیٹھی
عالمی طاقتیں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہا ہے, اکانومی پاکستان کی بہتر ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر آپ کا جناب شرح سود نیچے آ گیا, پاکستان کے اندر آپ کا انفلیشن ریٹ نیچے آ گیا, پاکستان کے اندر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پہلے 6 ماہ کے اندر, بلکہ پورا سال 2024 $38 ارب کی فارن ریمیٹنس آئی ہیں, 38 ارب ڈالر کی. یہ کہتا تھا کہ مجھے اتار دو گے تو باہر اوورسیز پاکستانی پیسہ دینا چھوڑ دیں گے. اور یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ اگلے مہینے ذرا پاکستان کی اس مہینے کی دسمبر جنوری کی آپ فارن ریمیٹنس دیکھیں گے, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ ساری چیزیں عالمی طاقتوں کو نظر آ رہی ہیں. وہ چائنا کو کرٹیل کرتے کرتے, چائنا کو کاؤنٹر کرتے کرتے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کھڑے لائن لگائیں. تو یہ ساری دکھاوے کی چیزیں ہیں. یہ نقدہ کوکا کی تحریک, یہ بانی تحریک انصاف, یہ آپ کا BLA, یہ آپ کا منظور پشتین, یہ بنیادی طور پہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے ڈھکوسلے ہیں. ڈھکوسلے, کوئی ظلم جبر, کوئی پاکستان کے اندر اگر رول آف لا ہو جائے نا, جو اگست کے پہلے اشرے کے اندر برطانیہ نے رکھا, بالکل جو 2021 جنوری کے اندر امریکہ نے رکھا, ٹھیک ہے نا جی, جو فرانس کے اندر 2021 کے اندر انہوں نے رکھا, تو یقین جانے ان کی چیخیں آسمان نہیں, آسمان سے اوپر 7ویں آسمان پہ ان کی پہنچی ہوں. ملکوں کے اندر رول آف لا جو ہوتا ہے نا وہ اپنا آپ بنواتا ہے, پاکستان کے اندر تو ہے ہی نہیں. ہر کھوتے گھوڑے خچر اور خبیث کو جنا اجازت ہے کہ جو مرضی بھونکتا رہے, سوشل میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, اخبارات کے اوپر, جلسوں کے اوپر. تو اس وجہ سے میری پاک فوج کے حاضر سروس اور پاک فوج کے ریٹائرڈ افسروں اور جوانوں سے گزارش ہے کہ بی ڈسپلنڈ. خدارا اپنی فوج کے ڈسپلن اور چین آف کمانڈ کے اوپر کمپرومائز مت کیجیے گا. یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے, یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے, اور آپ کی انہی 2 خوبیوں کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. خدا نخواستہ آپ کی یہ 2 خوبیاں ختم ہو گئی, آپ بھی پنجاب پولیس کی طرح ہو گئے, آپ بھی لڑنا بھڑنا اور آپ کی بھی کمزوریاں پیدا ہو گئی, تو پاکستان گیا. بس یہ سمپل میری. اچھا فیاض بھائی, آخری سوال. قاسم سوری نے آج فیس بک پر لکھ کر لگایا ہے کہ جی آزاد کشمیر پر بھی بھارت قبضہ کر لے گا. یہ ان کی ایک ویڈیو بھی ہے, ہم نے سوشل میڈیا پر بھی ڈالی ہوئی ہے. تو عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں. پہلے بھی کہہ رہے تھے عمران خان کو کیمیکل دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہے, کہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا. پھر وہ رچرڈ گرنیل کو جو شکایتیں لگ رہی ہیں آج کل وہ بھی کم ہو گئی ہیں. تو یہ سارا کیا یہ چل رہا ہے پورے؟ اصل مسئلہ فرحان بھائی یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ جو بھاگ جاتے ہیں نا, یہ جا کے باہر جب پناہ لیتے ہیں نا, تو یہ پھر اپنے نہیں رہتے. نہ یہ اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ یہ اپنی مرضی سے سوچ سکتے ہیں. الطاف حسین کی مثال آپ کے سامنے ہے, یہاں سے بھاگ کے گیا, MI6 کے بندے اس کو جو لکھ کے دیتے تھے وہ بھونک دیتا تھا. بالکل ایسے. راجہ عادل کی مثال آپ کے سامنے ہے, شہین صاحب بھائی کی مثال آپ کے سامنے ہے. ان کو جب یہ بھاگ گئے یہاں, انہیں پتہ ہوتا ہے وہاں کی ڈیپ سٹیٹس کو کہ اب ہماری کسٹڈی میں آ گئے, ادھر سے تو یہ رہے نہیں, دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. جی جی, عمران نے آج بھی یہی کوشش کی. ٹھیک ہے, یہی یہ جب وہاں چلے جاتے ہیں نا امریکہ, برطانیہ, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جناب چھاں چھتر کے نیچے آ جاتے ہیں, وہ پھر اپنی مرضی سے ان سے کہلواتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. یہ جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں نا, یہ 3rd کلاس 3رے گریڈ کا یہ پولیٹیشین, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سرسد کے جعلی ووٹوں کے اوپر جناب وہاں پہ کوئٹہ میں یہ الیکشن جیتا اور 5 سال سٹے پہ رہا. 5 سال سٹے پہ رہا. اس کی پسلی اور اوقات کونسلر بننے کی نہیں تھی. اس کو اسٹیبلشمنٹ کے سرسد کے 2018 کے اندر RTS کا پٹھا بٹھا کے اس بغیرت کو جناب بنایا, جو کہتا ہے کہ آج آزاد کشمیر کے اوپر بھی انڈیا قبضہ کر لے. اور اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جو اس نے ویڈیو چڑھائی ہے اور اس ویڈیو کا جو کنسیپٹ ہے نا, تو جو جموں کشمیر کے اوپر بھی قبضہ کیا وہ تیرے باپ کے سرسد کے کیا, جس کو تو باپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا, اسی نے قبضہ کروایا ہے. تو ایک بات اپنے ذہن سے نکال دو, پاکستان کا جو موجودہ جغرافیہ ہے کوئی مائی کا لال بھی چینج نہیں کر سکتا انشاءاللہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی نا الٹا لٹک کے آ جائے نا یہاں پہ, تو وہ پاکستان کے جغرافیے کو نہیں چھیڑ سکتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو چھیڑنا نہیں, اور جو ہم کو چھیڑے گا ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں.
تو چلے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. آج بھی آپ نے دیکھا ہم آپ کے سارے کمنٹس دیکھتے ہیں اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.